वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस वक्त नई हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं, सियासी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी। हर तरफ से चैलेंजेस में घिरी हुई है। एक तरफ तो ऑब्वियसली IMF से मुज़ाकरात की बात चल रही है, बिजली का बढ़ता हुआ शॉर्टफॉल है, शिकायत हैं कि डीज़ल जो है उसकी भी शॉर्टेज हो चुकी है मुल्क में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इस वक्त अपने प्रोटेस्ट मोड के अंदर है। उन्होंने ना सिर्फ कामयाब जलसे किए मुल्क भर के अंदर, बट अब बार बार साबिक वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब वो ये कह रहे हैं कि वो अपने कारकुनों को इस्लामाबाद की कॉल देंगे। पहले अगर हम इकोनॉमिक चैलेंजेस के हवाले से बात करें तो IMF से मुज़ाकरात हुए वाशिंगटन DC में। उसके बाद वज़ीर ख़जाना ने ये कहा है कि जो IMF है वो ना सिर्फ प्रोग्राम के अंदर तोसी के लिए तैयार है बल्कि $2 अरब के इजाफे पर भी मान गई है। मगर ये सारी तफसीलात जो हैं तय होंगी जब IMF का मिशन जो है वो पाकिस्तान आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले मिशन आने को तैयार नहीं था मगर अब वो मान गए हैं। साथ साथ लोड शेडिंग का जो मसला है वो भी काफ़ी सीरियस होता चला जा रहा है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज ही एक हंगामी इजलास बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बिजली की शॉर्टेज है वो 5000 मेगावाट से तजावज़ कर गई है, जबकि फ्यूल की कमी है। जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उनकी अदायगियों का भी अब मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑब्वियसली दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसके ऊपर बहुत एक्टिव है, एहतजाजी मोड में है। आज मुल्क भर में इस जमात ने जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर हैं उनके सामने मुजाहरे किए, जो उनके ख्याल में एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है इलेक्शन कमीशन का उसके ख़िलाफ़। शेख रशीद साहब जो साबका वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी कहा कि नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। 30 मई की उन्होंने डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर ऐसा ना हुआ तो मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब, सर ये बताइएगा कि ये आपके लिए इस वक्त आपकी हुकूमत जो है जो देख रही है इन मसाइल को, तो सर आपके ख्याल में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं आपके लिए एक ज़्यादा बड़ा दर्द सर है या जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज कर रही है? जी मेरे ख्याल में किसी हद तक तो जो हमारी सियासी सूरत हाल है उसी की वजह से हमारी मुआशी सूरत हाल है। क्योंकि अगर आप तज्जिया करें, और बहुत से लोग बार बार टेलीविजन पे आके ये कह भी रहे हैं कि पिछली हुकूमत की अगर कारकर्दगी थोड़ी बेहतर होती या थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होती तो फिर उसके नतीजे में आज ये मुआशी हालात ना होते। अभी भी आपकी बात ठीक है कि किसी हद तक मुआशी जो हमारी स्टेबिलिटी है उसमें सियासी स्टेबिलिटी जो है उसका बड़ा अहम किरदार होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PTI को हक है कि वो एहतजाज करें। आइन उनको इजाज़त देता है कि वो जलसे भी करें और एहतजाज भी करें। आइन और कानून की कैद में रहकर जो उनको आज़ादियाँ हासिल हैं वो क्यों ना उनका इस्तेमाल करें, तो वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, बट ये जो अब आप लोग बात करते हैं, मतलब कि 3 साल हमने भी ये बहुत तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पे कि वो हर चीज़ का मलबा ऑपोजिशन पे डाल देते थे कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया। अब लग रहा है कि आप लोग भी यही कर रहे हैं कि इकोनॉमी हमें अच्छी नहीं मिली, अब हमें इसको संभालना पड़ेगा। वो भी बिल्कुल यही गुफ्तगू करते थे सर। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर उनकी गुफ्तगू जो है वो रेजोनेट करनी शुरू हुई तकरीबन 1-1.5 साल के बाद, जब पहले दफा वो आए और उन्होंने जो भी तनकीदी जायजा लिया उस वक्त का आपके सामने पेश किया तो आप लोगों ने भी उनकी बात सुनी। और आज भी वही सिचुएशन है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि अभी आपने बिजली की लोड शेडिंग का जिक्र किया, तो बिजली की लोड शेडिंग जो है उसमें आपको याद होगा 2013 में 12 से 14 घंटे शहरी इलाकों में और दही इलाकों में 14 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। तो फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में तकरीबन 11 से 12 हजार मेगावाट इजाफी बिजली डाली गई, जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग खत्म हो गई। अब इस वक्त 11,000 मेगावाट बिजली सिर्फ इस वजह से बंद है कि या तो उसका ईंधन नहीं खरीदा गया, यानी जब तेल खरीदना था तो तेल नहीं खरीदा, जब गैस खरीदनी थी तो गैस नहीं खरीदी। इसकी वजह से लगभग
اگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے تو تقریباً 4000 میگا واٹ 4500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بند پڑی ہے. اس کے علاوہ اضافی 4000 میگا واٹ بجلی اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ جو کارخانے ہیں بجلی کے ان کی مینٹیننس نہیں کی گئی. کسی کنویئر بیلٹ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کا بوائلر خراب ہے, کسی کے اندر کوئی اور پنکھا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. سر آنٹیز روٹین میٹرز, حماد اظہر صاحب نے آج اسی حوالے سے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مینٹیننس کے مسائل تو ہوتے ہیں اور کنسسٹنٹلی چلتے رہتے ہیں, ان کی وجہ سے آپ بجلی کی جنریشن کے لیے پچھلی حکومت کو ان کا خیال تھا یا ان کا ویو ہے یہ کہ بلیم نہیں کر سکتے, دیز آر روٹین میٹرز. جی روٹین میٹرز جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, وہ اضافی 2000 میگا واٹ ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ یہ بجلی کے بہت بہت بڑے کارخانے ہیں اور ہر سال ان کی مینٹیننس کے لیے ان کو 4 سے 6 ہفتے کے لیے بند کیا جاتا ہے. ہمارے دور میں کوشش یہ کی جاتی تھی کہ یہ بندش جو ہے یعنی یہ ٹرن اراؤنڈ یا مینٹیننس کا جو معاملہ ہے یہ کیا جائے یا تو سردیوں میں یا بہار میں یا خزاں میں, جب پاکستان میں بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی. مگر اس حکومت نے اپنی نااہلی سے یہ اضافی 2000 میگا واٹ جو ہے یہ اسکیجول کیے ہیں سمر میں. اب اگر آپ اس کو گن لیں 4500 جو ایندھن نہیں خریدنے کی بجائے اور 4000 جو کہ بریک ڈاؤنز کی وجہ سے, جس کو فورسڈ لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں اور فورسڈ شٹ ڈاؤن کہتے ہیں, اور 2000 جو مینٹیننس کی وجہ سے جس کا حماد اظہر صاحب ذکر کر رہے تھے اس کو ڈالا جائے تو یہ تقریباً 11000 میگا واٹ بنتا ہے. آپ سوچیں 4 سال میں آپ 11000 میگا واٹ لگائیں اور ایک حکومت اپنی نااہلی میں ایک ہی سال میں 11000 میگا واٹ بند کر دے, تو کسی حد تک تو یہ اسپیسیفکس دینے کے بعد آپ پہ عیاں ہو جانا چاہیے کہ پچھلی حکومت کا کچھ کردار ہے اس وقت کی جو عوام پہ ستم ظریفی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر رہنما پاکستان تحریک. ویلکم ٹو دی شو سر. سر آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہ ایندھن خریدا نہ وقت کے اوپر آپ لوگوں نے وہ جو ہے مینٹیننس کی, تو مسائل اس کی وجہ سے ہیں. سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے تو شاید ایسا ہی ہو, ادروائز ان کی پارٹی میں اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ ایک بڑی سمپل ہے. پچھلے سال اسی اپریل کے مہینے میں آج کی تاریخ میں اگر ہم اٹھا لیں کہ اس وقت پاکستان میں پروڈکشن کتنی ہو رہی تھی اور کتنے پلانٹس چل رہے تھے, تو جس 20 پلانٹس کا یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں وہ 20 پلانٹ پچھلے سال اپریل کی 25 کو چل رہے تھے, ایندھن بھی موجود تھا. آج اپریل کی 25 کو موجود کیوں نہیں ہے؟ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا ایک مہینے پہلے کہ اچانک ایک امریکی سازش ہوگی جس کے نتیجے میں ہم اتارے جائیں گے اور ان کو وہاں پہ بٹھا دیا جائے گا, امپلانٹ کر دیا جائے گا امریکہ کی چھتری کے نیچے. ہمیں تو پلان نہیں سے پتا تھا. اگر ہمیں اتنا پہلے پتا ہوتا تو ہم کو پہلے پیش بندی کر دے. ہم نے تیل کی قیمتیں بھی فکس کر دی یار, وہ نہیں بڑھانے جو انہوں نے کہا کہ جی بوبی ٹریپس بٹھا دی ہمارے لیے آئے گی اور دیکھیں جی اب ہمیں بڑھانی پڑے گی. ہم نے IMF کا پیکج بھی روک دیا تھا کو انہیں جا کے ایکٹیو کرنا جو کہ ان کے گلے پڑے گا. اچانک ہم نے 20 پلانٹس بھی بند کر دیے تھے کیونکہ آنے والے بجلی کا بہت. اتنے اگر ہم سیانے ہوتے پہنچے ہوتے جناب آج یہ حکومت پہ نہ بیٹھے ہوتے. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں, کیا آپ سچ مچ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کنسپیریسی انہوں نے پلان کی تھی؟ سینیٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی سر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اگر وہ اتنا پلان کر سکتے تو آج حکومت ان کی ہوتی, آپ کی نہ ہوتی. دیکھیے میں نے تو کنسپیریسی نہیں کہا, میں نے تو نکما پن اور نااہلی کا ذکر کیا ہے. یعنی 60 سال سے جو محکمے جن کا کام تیل خریدنا ہے وہ تیل ہر سال خریدتے ہیں, گیس ہر سال خریدتے ہیں. اور آپ نے دیکھا, آپ نے خود بھی ٹیلی ویژن پروگرام کیے اور دیکھے بھی ہوں گے جس میں کہا گیا کہ $4 سے $6 کی گیس کے کانٹریکٹ مل رہے تھے 3 سال کے لیے, جس سے تقدیر بدل جانی تھی پاکستان کی. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ رسپونڈ کرنے دیجیے گا, آپ نے پہلے بھی ٹاک شو میں کہا تھا کہ $4 سے $6 کبھی بھی نہیں رہا ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب میری بات تو مکمل کریں, آپ بھی میری درمیان میں نے آپ کو رسپونڈ کرنے کا ٹائم دیا تھا. $4 سے $6 کب ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایسے $12 تو مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے آپ کو ہر دفعہ ہی پوچھا ہے سر کب ہوا تھا جیسے $4 سے $6, اور $12 پہ پاکستان کو ایڈوانس پیمنٹ پہ دینے کو تیار کون تھا سر اس وقت؟ چلیے اگر آپ اجازت دیں, جس وقت یہاں پر پاکستان میں جب کووڈ آیا ہے تو اس دورانیے میں کمپنیاں پاکستان میں آئیں جنہوں نے پاکستان کو کہا کہ ہم 2 سے 3 سال کے کانٹریکٹ آپ سے کرنے کو تیار ہیں $4 سے $6 میں, جو اس وقت ڈکلائن کر دیے گئے. جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بات کی ٹینڈرز ہیں. میں ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ پھر رسپونڈ کر دوں.
ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ غلط فیڈ ہے. $11-12 پہ آیا تھا, پرزمپشن یہ تھی کہ یہ مائنس پہ, منفی پہ بھی تیل چلا جائے گا, کیونکہ اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ کووڈ کے دوران فیول کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی تھی, تو سعودی یہ باقی اوپیک کنٹریز کی پروڈکشن زیادہ تھی. اب لینے والا بندہ کوئی نہ, تو پروڈکشن یہ تھی کہ شاید یہ $10-11 سے -$3 تک چلا جائے. اس وقت نون لیگ کی اپوزیشن نے بیانیہ بنایا تھا کہ جی وہ تو سوچ رہے ہیں مائنس میں, تو آپ فوراً نیگیٹو میں تو آپ تو اٹھا لیں فوری طور کے اوپر. وہ ایک پرزمپشن تھی, سیلنگ کوئی نہیں ہوئی تھی. نمبر 1, اس وقت جن لوگوں کو, جن کنٹریز کو سیلنگ الاؤڈ تھی وہ کیش پیمنٹ بھی تھی. ہم تو 6 مہینے کے ادھار کے اوپر ایل سی کھلاتے ہیں, ہماری کوئی آج تک لیٹر آف کریڈٹ 6 مانتھ سے نیچے کا نہیں کھلا. ہمارے جیسے ممالک جس کے کٹی میں پیسے نہ ہو, وہ جا کے $6-7 پہ خرید ہی کیسے سکتا ہے. اگر اتنے ہیں تو اگر تیل اتنا آسان لینا ہے تو آج پھر یہ تیل کا بہانہ نہ کرے نا, ابھی آرڈر کرے 15 دن بعد شپ آ جائے گا, بجلی دھڑا دھڑ. لیکن اگر آج 25 اپریل کو بجلی نہیں ہے تو پھر 15 مئی کو تو بجلی ہونی چاہیے. 15 مئی کو دوبارہ ٹاک شو کر لیں گے, اللہ کرے اس وقت ایک فیول کا ٹینک آ گیا ہوگا تو بجلی پوری ہو جائے گی, میں اور ڈاکٹر صاحب پھر بیٹھ جائیں گے, دیکھیں پھر بجلی کیسے پوری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب 15 مئی کا وہ آپ کو دے رہے ہیں چیلنج؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں, میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ ضرور بات کریں, لیکن پھر مجھے بھی موقع دیجیے, میں ان کی بات کا جواب تو دے سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. $4 سے $6 کے اندر پاکستان کو آفر ہوئی تھی, لیکن چلے مان لیتے ہیں کیونکہ ہمارے معزز سینیٹر ہیں, تو میں بھلے مان لیتا ہوں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, $12 کی تھی. اگرچہ ایسا نہیں ہے تو $12 کی خرید لیتے. دیکھیے آج جو ہے $24 سے $27 کی خریدی جا رہی ہے, اور $32 تک حکومت, پچھلی حکومت جو ہے اس کے ٹینڈر کھلے. تو آپ مجھے بتائیے یہ نااہلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ اپنے منہ سے ہی $12 مان لیں تو $12 کا مطلب ہے کہ آپ دگنی سے زیادہ 2.5 گنا قیمت کے اوپر بعد میں آپ لیتے رہے ہیں گیس, اور آپ نے $12 کی گیس نہیں لی. میں کلیم کر رہا ہوں کہ آپ نے $4 سے $6 کی بھی چھوڑی. آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ آپ کو $12 کی آفر ہو رہی تھی اور خریدی آپ نے جا کے $30 تک. تو یہ مناسب نہیں ہے, اسی کو نااہلی کہتے ہیں, اسی وجہ سے ہم اس میں کماپن کا ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ جو تھا, جب ہماری حکومت گئی تو وہ تقریباً 1100 ارب کے قریب تھا, آج وہ 2400 ارب ہو گیا. حالانکہ آپ کی تو نیک حکومت تھی جس میں چوری نہیں ہونی تھی, چوری نہیں ہو رہی تھی, چوری نہیں ہوتی تھی, تو پھر یہ سرکولر ڈیٹ کیسے بڑھتا چلا گیا؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دور میں $9 کی بجلی پیدا ہو رہی تھی. یہ وہی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مہنگے کانٹریکٹ کیے. جب یہ مہنگے کانٹریکٹ ہوئے تھے تو بجلی بننے کی قیمت جو تھی وہ $9 تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں $14, 12, 14, 15 تک کیسے چلی گئی؟ آپ ٹیرف کو دیکھ لیں, یہ تو وہی پلانٹ ہے جو مہنگے ہم کر کے گئے تھے. تو اس وقت یہ $9 میں کیسے چل رہے تھے؟ اس وقت $12 کا ٹیرف کا مطلب ہوتا ہے وہ قیمت جو لوگ ادا کریں, وہ $12 تھی. اب اس وقت جو ہے وہی قیمت جو ہے وہ $16, 16 اور $17 ہو چکی ہے, اور اس مہینے کے آخر تک وہ 20 تک چلی جائے گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا کارکردگی, آپ کس چیز کو دیکھیں گے؟ نہ آپ لاسز کم کر سکے. ڈاکٹر صاحب میں رسپونڈ کر لوں سر؟ نہیں, پہلے ایسے نہیں, میں نے آپ کی پوری بات سنی. ڈاکٹر صاحب پورا ٹائم کیلکولیٹ کر لینا, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, میرے پاس کتنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اتنا زیادہ بولنے کے بعد, اتنی اخلاق کی گفتگو کرنے کے بعد آپ کہیں کہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا, یہ تھوڑا سا انفیئر ہو جائے گا. دوست ہیں تو مجھے موقع دے دیں, اگر آپ روکیں گے. آپ بھی میرے دوست ہیں اس لیے آپ بول رہے ہیں سر. پھر آپ بول لیجیے. تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے جی, اگر اتنے زیادہ ہوتا پتہ کیا, ایک ہوتی ہے پیچھے ایتھیکل ایک ول ہوتی ہے کہ جی میں نے الیکشن جیتا ہے, میں نے حکومتیں سیٹیں جیتی ہیں اور میں جا کے پرائم منسٹر بن گیا, پھر میں اپنی کابینہ بناتا ہوں, پھر میں ایک پلان لے آؤٹ کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ اچانک میں نے بیک ڈور سے ایک چینل ڈپلومیسی سے گیم بنائی, ایک سازش کے نیتے میں اچانک بیٹھ گیا. اب سمجھ لگ نہیں رہی کرنا کیا. آتے ساتھ ہی کیا فیول پرائسز, او ہو 3 مہینے پہلے فیول پرائسز روک دی کیونکہ ہمیں انہوں نے پھنسانا تھا, اب ہمیں 40 روپے بڑھانے کیسے بڑھائیں گے. اب اچانک سے فیول پلانٹس بند ہو گئے, بجلی کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اور فیول اگلا کام جو سنیں, ہمارے دور میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسانوں کو اس وقت بجائی ہو رہی ہے, کسانوں کے پاس ڈیزل نہیں ہے, اور میں آپ کو لائیو فوٹیجز آج کی دکھا سکتا ہوں, پیٹرول پمپس پہ ڈیزل نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنے ہارویسٹر چلا سکیں, اپنے وہ کہہ سکتے ہیں اپنی بجائی کر سکیں اس وقت. اس میں آپ یہ بھی ہماری تھیوری ہے. آپ ایشو نا اہلیت کی نہیں ہوتا, ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں چور ہو نا, ایک گلٹ ہو, بیکاز آپ ایک چور دروازے سے گورنمنٹ بنا کے آئے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا کہ اپنی گورنمنٹ
کو جسٹیفائی کس طرح کرنا ہے, الائز کو کیسے سنبھالنا ہے, کابینہ کو کیسے سنبھالنا ہے, آپ کا سارا دماغ کیسے کہ نواز شریف کو پاسپورٹ کیسے بنا کے دینا ہے, 100 لوگوں کو ECL سے کیسے نکالنا ہے, وہ فلانے بندوں کو. آج چائنا کے ساتھ جو چائنیز ایمبیسی کے ساتھ جو ہوا ہے, ویری انفارچونیٹ, لیکن کیونکہ حکومت کی تمام جتنی ایجنسیز ہیں ان کے نیچے جو کام کر رہی ہیں, FIA ہے, ساری ان کا سارا مطمع نظر کہ حکومت کو کس طرح مورل سپورٹ دے کے وہاں کھڑا کیا جائے. الائز کو منسٹریز کون سے دے دیں, اس کو یہ نہیں دینی, اس کو وہ نہیں دینی, عمرے پہ کتنے لوگ لے کے جانے, ECL سے باہر کیسے لائیں, مریم کو پاسپورٹ کیسے ایشو کرانا ہے, حمزہ کی جو وہ میڈ جا رہی تھی عمرے کے اوپر اس کو پرائیویٹ کے پیسے ہٹے لیکن وہاں پہ سرکاری رہائش کیسے دینی ہے. ساری گورنمنٹ کا ذہن وہ عیش والے سائڈ پہ ہے, لیکن کیونکہ مورال نہیں ہے, وہ ایتھیکل ایک مورال چاہیے ہوتا نا, جسٹیفیکیشن ٹو لیڈ دا نیشن, وہ نہیں ہے. اب جی ہم نے وہ کیا, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے وہ کیا, 6 مہینے تو دور کی بات ہے, 3 مہینے بعد یہ گورنمنٹ اپنے ہی بوجھ کے نیچے. اور میں آج بتا دوں سب سے بڑا بوجھ پتہ کون سا ہوگا, مریم نواز شریف. یہ وہ بوجھ ہے جس کو یہ اٹھا نہیں سکیں گے. چلیں سر یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے obviously مصدق ملک صاحب سے ان سوالوں کے جواب دیں گے. اسٹے ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اون عباس بپی صاحب سے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے, اور ہم بات کریں جو اس وقت حکومت کے سامنے چیلنجز ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر صاحب نے سوال اٹھائے ہیں سر, ان کا بجلی کیسے سالو کریں گے, تو پاسپورٹ اور ECL اور پروٹوکول, آپ لوگوں کو تو اس سے فرصت نہیں مل رہی. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ وقت دینا چاہیں, وہ بریک کے اندر بڑا معترض ہو رہے تھے, تو میرے بھائی ہیں, آپ بے شک انہیں وقت دے دیجیے, مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. اگر آپ نہیں وہ سر میں وقت دوں گی, بٹ آپ سوالات کے جواب تو دیں. اسی اخلاق سے یہ ایسے ہی لوگ خراب کرتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بول لیجیے, ایک منٹ. ڈاکٹر صاحب آپ جواب تو دینا, انہوں نے اتنے آپ سے سوالات پوچھے, اب آپ کہہ رہے ہیں وقت ان کو میں دے دوں. ہاں جلدی سے. دیکھیے بات ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے LNG اور فرنس آئل نہیں خریدی, جس کی وجہ سے تقریباً 4500 میگا واٹ بجلی اس وقت بند ہے. سر وہ تو ECL, پاسپورٹ, عمرے کی بات کر رہے ہیں. جی ضرور کریں, مگر اگر آپ مجھے بات کا جواب تو دے دینے دیں. تقریباً پچھلے 6 دن کے اندر 4 کارگو خریدے گئے ہیں LNG کے. 3 کارگو خریدے گئے ہیں مئی کے مہینے کے لیے, اور 1 کارگو خریدا گیا ہے جون کے لیے. پچھلے 6 دن کے اندر 5 کارگو خریدے گئے ہیں مئی کے مہینے میں فرنس آئل کے, پوری شپس خریدے گئے ہیں, اور 1 خریدا گیا ہے جون کے لیے. یہ کام پچھلی حکومت بھی کر سکتی تھی. اور سر اگر آپ اپنے کام ہی گنوا رہے ہیں تو سر یہ بتا دیں آپ پیٹرول کی پرائسز کب بڑھائیں گے؟ جی میرا خیال میں اس کے اوپر کوئی بھی تبصرہ کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب سبسڈی کا اعلان کر کے گئے تھے, قبل از وقت ہوگا سر. جی میری بات سن لیجیے. نہیں سر تو آپ ٹھیک کریں نا, آپ سن تو لیجیے میری بات. 500 جی سر ہماری سن رہی ہوں. جی جو سبسڈی وہ دے کر گئے ہیں, جون تک اس کی قیمت جو ہے وہ 600 ارب ہے, اور اس وقت پوری وفاقی حکومت جو ہے اس کا بجٹ 500 ارب ہے. یعنی عمران خان صاحب ایک ایسی سبسڈی دے کے گئے ہیں سر, یہ تو سب پتہ ہے, تو آپ بڑھا دینا پیٹرول کی پرائسز. کب بڑھائیں گے؟ جی انشاءاللہ. I am agreeing with you that they took a very bad decision. When will you increase the prices? جی we would correct it, لیکن اس کا اعلان اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے ہولڈنگ بڑھ جائے گی. تو جب مناسب وقت ہوگا بغیر اعلان کیے اس کا ضرور اس کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. اور سر وہ آپ نے عمرے کا اور پاسپورٹ کا جواب دینا ہے یا میں سینیٹر صاحب سے؟ یہ تو جی اس کا آپ سوال پوچھیے اسپیسیفک. ڈاکٹر صاحب بس نہیں سوال نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا سمپل سوال تھا, اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے حمزہ شہباز اور ان کے گھر والوں کو بھیجنا تو بھیج دیں, لیکن ان کی جو میڈ جو ملازمہ ساتھ جا رہی ہے وہ کم از کم میرے ٹیکس پیئر کے پیسے سے نہ جائے, اس کے لیے اپنے دے دیں. دیکھیں عمرے کی ادائی اللہ اور اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے ثواب لینا ہی ہے تو اپنے پیسے سے لے لیں, میرے جیب کے پیسے سے, میرے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کہیں گے آپ ثواب نہ کمائیں تو بہتر ہوگا. نمبر 1. اور نمبر 2 بڑی ویسے ہمبل سی سبمیشن ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے ہی ہمبل سبمیشن ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں میری منت ہی سمجھ لیں. ایک یاد ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہمبل سبمیشن ہے. ڈاکٹر صاحب بات سنیں, آپ کو یاد ہے ہم کہتے تھے کہ جعلی اسمبلی, آپ کو یاد ہے سلیکٹرز کی حکومت. نہیں ڈاکٹر صاحب جواب نہیں لینا, جواب کا ٹائم ختم ہو گیا. اب اگر اتنا ٹائم ہو گیا تو جعلی حکومت بھی چلی گئی ہے, سلیکٹرز کی حکومت بھی چلی گئی ہے, اب جو آ گئی تو الیکشن کرا دینا. پتہ کیا ہے, 2 پرابلم بہت سیریس ہیں.
ایک تو ان کو جو ڈر لگ رہا ہے وہ ہے کہ عوام میں اس وقت عمران خان صاحب کی جو پذیرائی ہے نا، پاپولیرٹی، وہ اسکائی راکٹ کر گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ عوام میں جانا ہی نہیں چاہتے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک دفعہ حکومت میں آنا نا تو بھی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ پروٹوکول، یہ جھنڈے، یہ سرکاری عمرے، یہ جناب لاہور جا رہا ہے، کوئٹہ جا رہا ہے، سوٹ ٹائی لگا کے اوپر بلوچی پگ پہن کے نا دو کے آل دوز پہ کمنٹ کرنا بڑا غیر مناسب ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندے کو مزہ دینے شروع کر دیتی ہیں۔ آئے پلان یہی تھے کہ الیکشن کرانا ہے، لیکن اچانک اسلام آباد کی راہداریوں میں نا ان کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ڈاکٹر صاحب آج جائیں الیکشن میں، آج سے 3 مہینے بعد الیکشن نہیں ہے، جب کبھی بھی جائیں گے، عوام میں یہ پذیرائی عمران خان صاحب کے جو لوگوں کے دل میں جو گھر کر گئی ہے وہ نکالنا اب دیٹ از ویری ڈفرینٹ۔ کچھ اچھا 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، میں تو آپ کو مئی میں بتا رہا ہوں، مئی میں مریم نواز شریف نے خود ریوالٹ کر جانا ہے۔ وہ جو ایک اس نے اعلامیہ ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا تھا نا، جس کو آ کے ان کے چاچو اور ان کے چچو کے بیٹے نے آ کے مسمار کر دیا ہے، انہوں نے آ کے اپنے ابا کو راضی کر دینا کہ ان کو ہٹاؤ کیونکہ نون لیگ ہماری ساری گری جا رہی، یہ اپنے بوجھ تلے گر جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے کسی بات کا؟ سر جی میں آپ کو 2-3 چیزوں کا جواب دوں گا۔ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی تڑپ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہیلی کاپٹر کے وزٹس تھے وہ ان کے ختم ہو گئے، وہ جو پگڑی پہن کے یہ کیا کرتے تھے عمران خان صاحب اور ان کے سارے ہواری، اس وجہ سے وہ جو بھی پچھلے دنوں آپ کے سامنے ان کے بلز آئے ہیں، وہ 50 روپے والا ہیلی کاپٹر جو روز اڑتا تھا وہ بل آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب وہ تڑپ رہے ہیں، اب ان کو کیا کریں؟ ابھی تو 1-2 ان کے پاس رہ گئی ہیں ATM۔ ایک اور صاحب ہیں جن کو انہوں نے وزیر اعظم ایک جگہ کا بنوایا ہے، جن کی ATM ہے، جن کے جہاز میں یہ اڑتے پھرتے ہیں، اس کا بھی پیٹرول ختم ہو جائے گا، کتنی دیر تک وہ ساتھ دیں گے؟ تو ان کو بھی دکھ اسی بات کا کہ ہائے وہ کیا ہوئی میری حکومت، ہائے وہ یونیورسٹی جہاں پہ میرا دفتر ہوتا تھا، وہ یونیورسٹی تھی نا وزیر اعظم کا آفس جو ہے جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، تو اب ان کو بھی وہی دکھ کھائے جا رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ دیکھیے 3.5 سال ہم ان سے مانگتے رہے الیکشن، انہوں نے کہا نہیں، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب بات کر کتنا بول، یہی تو بات ہے، آپ جب بولنا شروع کر دیتے ہیں بولے ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ ابھی تو میری بات ختم نہیں، میں نے تو آپ کی بات تحمل سے سنی، آپ بھی سن لیجئے، تھوڑا سا جی بڑا کریں۔ اس کے علاوہ پرابلم وہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں تھے اور ہم ان کو کہتے تھے کہ الیکشن کروائیں تو یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا آئینی حق ہے، ہم اپنی مدت پوری کریں۔ تو ایک آئینی طریقہ کار سے ان کی حکومت اب جا چکی ہے، تو اب ہمارا آئینی حق ہے۔ وہ کیا شعر ہے غالب کا بڑا اچھا سا کہ ڈاکٹر صاحب آئینی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آئینی کا لفظ نہیں، سازش کے نتیجے میں، ڈاکٹر صاحب سازش بتاتے ہیں، سازش بتاتے ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب بس اتنا ہی ہوتا ہے اور کتنا کرنا ہے؟ آپ سیدھا مان جائے ڈاکٹر صاحب، آپ کو امریکہ نے آ کے یہاں بٹھا دیا ہے، آپ امریکی چھتری کے نیچے آپ جناب سوٹ پہن کے لگائی بیٹھے ہیں، بھی ڈرتے ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں، اصل میں ہمیں بھی ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ کی جان آپ سے چھوٹنے نہیں لگے، میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جو کراچی میں واقع ہوا ہے اس کا ذکر کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی میں جو جامعہ کراچی میں ہونے والے بم دھماکہ ہوا ہے آج۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک خودکش دھماکہ تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج دوپہر میں جو ایک جامعہ کراچی میں ایک وین تھی اس میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 3 چینی باشندے سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 3 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو دھماکہ تھا اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی یہ وین ہی تھی اور اس وقت وہ انسٹیٹیوٹ کے قریب پہنچی تھی۔ یہ بھی جو میڈیا فوٹیج ہے جو ویب کیمز کی وہ سامنے آئی ہے اور اس میں ایک خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے وین کے قریب جاتے ہوئے۔ ایک جو کلعدم بلوچ تنظیم ہے اس نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے اور پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ خودکش دھماکہ تھا، ایک خاتون نے شاید یہ کیا ہے۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا صاحب، نمائندہ ہے ڈان نیوز کراچی۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی بتائیے گا سر کیا اب تک تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے؟ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا یہ جامعہ کراچی میں آج، یہ ایک ہائیسٹ جس میں چائنیز اساتذہ جو ہیں ان کو ہاسٹل سے لے کر جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف آئی تھی اور جیسے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹرن ہونے لگے تو اچانک ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں اس پورے ہائیسٹ وین میں بھی آگ لگ گئی اور اس کے پیچھے ایک موٹر سائیکل تھی وہ بھی اس واقعے میں تباہ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دھماکے کی وجہ سے جو ہے اس گاڑی کے جو ہے وہ پیسز اڑ کے بہت دور دور تک گئے اور انسانی جو اعضاء ہیں اس کے پیسز بھی جو ہے بہت ساری
دیواروں پر اور اطراف کی جگہوں پر جو ہے وہ جا کے چپکے، جس سے بعد میں پتہ یہ چلا ایک CCTV جو ہے یہاں سے جو جاری کی گئی پولیس کی جانب سے، جس سے پتہ چلا ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ عبایا پہنی ہوئی ہیں، برقع پوش خاتون ہیں، جنہوں نے ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے اپنے آپ کو بم سے اڑایا، اور وہ انتظار کر رہی تھی اساتذہ کی جو IAS کے آنے کا۔ جیسے ہی وہ IAS قریب پہنچی ہے اور ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے جیسے اس نے ٹرن لیا ہے، بہت ہی قریب ان کے آئی تو اس وقت انہوں نے جو ہے دھماکہ کیا ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 3 چینی باشندے ہیں وہ، اور ایک پاکستانی جو اس میں ڈرائیور شامل تھا۔ اس طرح 4 لوگ اس میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، اور تقریباً 3 سے 4 افراد اس میں زخمی ہوئے، جن میں رینجرز کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ پولیس فوری طور پر واقعے کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وین جو ہے یہ روز اسی وقت یہاں سے گزرتی تھی اور لوگوں کو لے کے، تاکہ مطلب کہ روٹین جو تھی اس کی بہت obvious تھی، کوئی بھی دیکھ سکتا تھا اور کسی کو بھی معلوم ہو سکتا تھا۔ دیکھیں جی، یہاں پر جو پولیس افسران آئے ہیں اور تفتیشی ٹیمیں یہاں پر آئی ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو پورا جو معاملہ ہے یہ باقاعدہ ریکی اس کی کافی ٹائم سے کی جا رہی تھی، اور ریکی کرنے کے بعد جو ہے یہ یہاں پر خودکش دھماکہ کیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح سے دھماکہ کیا گیا اور جیسے CCTV فوٹیج سامنے آئی، اس سے واقعی صاف سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو دھماکہ کرنے والے تھے، دہشت گرد جو تھے، ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ کس وقت گاڑی اساتذہ کو لے کے ہاسٹل سے نکلے گی، کس وقت ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، اور وہاں سے واپسی ان کی کب ہوگی۔ تو یہ پورا ایک پری پلان جو ہے بلاسٹ تھا، اور اس میں جو خاتون ہے اس نے اپنے آپ کو خود کو بھی اڑا لیا، جس کا نام ایک بلوچ تنظیم سے اس کا واسطہ بتایا جا رہا ہے، کلزم تنظیم ہے، اس کا نام جو ہے شرعی بلوچ کے نام سے سامنے آیا ہے خاتون کا۔ تاہم بہرحال ابھی تک جو ہے جو پولیس حکام ہے وہ اس بات سے کوئی مطلب اس بات پر کوئی بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ بہرحال خوف اراز بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ جس وقت ہم یہاں پر پہنچے تھے تو چاروں طرف یہاں پر جو ہے پیسز جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے، جو گاڑی تھی اس کی جو اتنی موٹی چادر ہوتی ہے لوہے کی۔ آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم۔ ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔